नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक जाल बिछाया गया था, इमरान ख़ान और पीटीआई उस जाल में खुद फंस के रह गए हैं। ऐसे सियाने कहते हैं कि किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद उस खोदे गड्ढे में गिर जाओगे। तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान ख़ान के साथ नाज़रीन एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। ये क्या मामला है? तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान किस नई मुश्किल का शिकार हुए हैं? इस खबर की डिटेल व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हुई हैं जिनकी तफसीलात व्लॉग में आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। इमरान खान की अडयाला में अहम मुलाकात, इस खबर से नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज बुशरा बीबी साहबा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंची। उन पर जो 4 मुकदमात हैं दहशत गर्दी के, जो 26 नवंबर के मामले के ऊपर दर्ज किए गए हैं, उसमें आज बुशरा बीबी साहबा ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से 4 मुकदमात में अबूरी ज़मानत हासिल की है। ड्यूटी जज शबीर भट्टी साहब ने बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत की और समाअत के बाद बड़े नॉमिनल के ज़रे ज़मानत के एवज़ जो है बुशरा बीबी साहबा की अबूरी ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट कर ली। अब अडयाला जेल में आज तोशाखाना 2 केस की समाअत भी होना है। बुशरा बीबी साहबा अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं। 2 गवाह इमरान खान के खिलाफ इस केस में तलब किए गए हैं। 2 गवाह ऑलरेडी इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ अपना जो स्टेटमेंट है वो कलमबंद करवा चुके हैं। लेकिन नाजरीन, अडयाला में इमरान खान साहब की आज अहम मुलाकात भी है। ये मुलाकात नाजरीन जो चंद रोज़ पहले हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की जो पहली बैठक हुई, जिसमें ये डिमांड रखी गई कि हमें इमरान खान तक रसाई दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने डिमांड रखी थी। हुकूमत ने कहा कि बिल्कुल आप इमरान खान के साथ मुलाकात करें और इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है वो अडयाला जेल जाएगी और बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात करेगी। और अब तक का जो चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया गया है तहरीरी तौर पे, तो अभी उसको मतलब उसकी प्रिपरेशन होनी है, लेकिन इमरान खान के साथ चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से डिस्कशन की जाएगी, बातचीत की जाएगी, इमरान खान की रहनुमाई ली जाएगी। तो एक नाज़ी ये मुलाकात तय है। इस मुलाकात की जो भी डिटेल आएंगी और जो तोशाखाना 2 केस की अदालती कार्रवाई होगी वो तो नेक्स्ट व्लॉग में उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज 5 सहाफ़ियों की शहादत की खबर भी आपके साथ शेयर करना अहम है। मामला नाज़रीन ये है, पहले तो थोड़ा सा पस मंज़र में आपके सामने रखूं कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सवालात उठाए गए, फिर अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो 9 मई के मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ अनाउंस हुई, उनके ऊपर सवालात उठाए गए। आल्दो के उस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से बड़ा वाज़े स्टांस लिया गया है, बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दिया गया है, रद्द-ए-अमल का इजहार पाकिस्तान ने कर दिया है कि ये जो सज़ाएँ हुई हैं ये पार्लियामेंट का बना कानून है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में ये मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले अनाउंस किए गए हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अपने दिफा के लिए है, खित्ते में ताकत के तवाज़न के लिए है। लेकिन आज ये जो बड़े बड़े ममालिक पाकिस्तान पे उंगलियां उठाते हैं, पाकिस्तान के अदालती फैसलों पे, पाकिस्तान के एटमी या मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ये बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे होते हैं, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात कर रहे होते हैं। तो मामला नाज़रीन ये है कि गज़ा में फ़लस्तीनी टीवी चैनल की वैन पर हमला किया गया, 5 सहाफ़ी शहीद हो गए, 10 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए और इसराइल ने इस एयर स्ट्राइक का एतराफ़ भी कर लिया। और इसराइल का मौक़िफ़ ये है कि हमने दहशत गर्दों के सेल को निशाना बनाया था। क्या ये सहाफ़ियों की वैन जिसमें 5 सहाफ़ी शहीद हुए हैं और 10 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, क्या ये दहशत गर्द है?
اس کے اوپر یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، UK، امریکہ، یورپی یونین، کیا اس کے اوپر کوئی بات کریں گے؟ کیا اس کے اوپر غلطی کا اعتراف کریں گے؟ ندامت کا اظہار کریں گے؟ اسرائیل کے اوپر کوئی پریشر ڈالیں گے؟ اسرائیل پہ کوئی پابندی لگائیں گے؟ تو یہ چیز اس پہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، یہ ایسے معاملات کے اوپر خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب میں نے ایئر اسٹرائک کی ناظرین جو بات کی، ابھی چند روز پہلے جو پاکستان کا جو وزیرستان کا علاقہ ہے، وہاں پر سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا، 16 سیکیورٹی اہلکار، سیکیورٹی کے جو جوان تھے پاک فوج کے، وہ شہید ہو گئے۔ اب وہ جو لوگ آئے تھے حملہ آور، وہ افغانستان کی سائٹ پہ آئے تھے، تو پاکستان نے چند روز پہلے جو افغانستان کا مشرقی صوبہ ہے پکتیکا، اس کے ضلع برمل میں دہشت گردوں کے، تحریک طالبان کے یا TTP کے جو ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جو وہاں پر موجود خوارج تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اب اس پہ ناظرین ایئر اسٹرائک پہ جو پاکستان نے کی، اس پہ دفتر خارجہ جو افغانستان ہے اس کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے، اور پاکستان کے جو ناظم الامور ہیں ان کو بلایا گیا ہے، ان کی طلبی وہاں پہ کی گئی ہے، احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر ہے، جو میں نے کہا کہ جال تو بچھایا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ جال یا گڑھا جو ہے یا کھڈا جو ہے یہ کھودا گیا تھا اپنے مخالفین کے لیے، لیکن آج وقت ایک سا نہیں رہتا۔ سیانے جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کسی کے لیے کھڈا کھودو گے تو اس میں خود گرو گے، تو آج پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب نے جو گڑھا کھودا تھا، جو کھڈا کھودا تھا، اس میں خود گر پڑے ہیں، اور اپنا جو ان کا ایک سیاسی جو چال تھی وہ تحریک انصاف کے گلے پڑ گئی ہے۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ رچرڈ گرینل کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں، اب رچرڈ گرینل جو ہیں وہ پاکستان کے خصوصی ایلچی نہیں ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو خصوصی ایلچی بنایا ہے وینزویلا کے حوالے سے اور جنوبی کوریا کے حوالے سے، یا پھر مطلب پاکستان کے حوالے سے ان کو اسپیشل انوائے نہیں بنایا گیا، لیکن اب تک کہ آپ ان کے ٹویٹر کے اوپر نکالے گئے جو پوسٹ ہیں یا ڈالے گئے جو پوسٹ ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف بات پاکستان کی کر رہے ہیں، وہ صرف بات پاکستان کی نہیں، عمران خان کی رہائی کی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بظاہر ایک لگتا ہے کہ چسکا پڑ گیا ہے۔ اب یہ جو رچرڈ گرینل کا اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان کی رہائی کا، صرف یہ ناظرین بیان نہیں، بلکہ رچرڈ گرینل نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر بات کی تیاری بھی کر لی ہے۔ ابھی ناظرین معاملات کس طرف جا رہے ہیں یا کس طرف جائیں گے، پاکستان نے تو اپنا رد عمل دے دیا ہے۔ جو وزیر دفاع ہیں پاکستان کے خواجہ آصف، انہوں نے تو واضح طور پہ کہا کہ اس قسم کے بیانات کا یا امریکی دباؤ کا عمران خان کے ٹرائل پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن ناظرین معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کھڈا ہے، جو ہم کھڈے کی بات کر رہے ہیں یا جو سیاسی چال کی بات کر رہے ہیں، اپریل 2022 جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، اس عدم اعتماد کی تحریک کے کامیاب ہونے سے پہلے 27 مارچ 2022 کو عمران خان نے ایک سائفر لہرایا۔ عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف غیر ملکی سازش ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی 27 مارچ کی اس اسپیچ میں کسی ملک کا نام نہیں لیا، اور پھر خود ہی ایک ولاگ کرتے ہوئے، ولاگ بھی عمران خان صاحب کرتے تھے نا، ایک ولاگ کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے امریکہ کا نام لے لیا کہ میرے خلاف جو سازش ہے وہ امریکہ نے کی ہے۔ اب اس میں وہ نام جس کا بھی لیں، ڈونلڈ لو کا لیں، بائیڈن انتظامیہ کا لیں، لیکن خان صاحب نے جو ملبہ ہے اپنی حکومت کے، اپنے وزارت عظمیٰ کے خاتمے کا، وہ امریکہ کے اوپر گرا ہے۔ اور جب خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی، خان صاحب وزارت عظمیٰ سے نکال دیے گئے، کرسی سے ہٹا دیے گئے، تو بانی پی ٹی آئی نے الزام لگایا، بلکہ اس سے پہلے وہ قاسم سوری صاحب والا جب انہوں نے رولنگ دی تھی، اس رولنگ سے پہلے فواد چوہی صاحب نے ایک ریزولوشن قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش کی تھی کہ یہ غیر ملکی سازش ہے حکومت کے خلاف،
یہ ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، امریکی سفیر کا نام لیا گیا، پیسوں کی تقسیم کا الزام لگایا گیا. تو قاسم سوری صاحب نے، جو کہ اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی تھے، اسد کیسر صاحب اسپیکر تھے، انہوں نے یہ الزام لگایا، بلکہ الزام نے رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہ یہ امریکی سازش ہے، تو لہٰذا اس امریکی سازش کے نتیجے میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہم خارج کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. تو وہ رولنگ دے دی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے. اس کے بعد جو ہوا کہ عمران خان صاحب نے فوری قوم کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے قومی اسمبلی تحلیل کر دی. صدر صاحب نے نگران سیٹ اپ بنانا شروع کر دیا کہ اب نیا الیکشن ہوگا، اسمبلی میں نے تحلیل کر دی ہے، نیا وزیر اعظم کون بنے گا، نگران کابینہ کیا ہوگی. اس پر اپوزیشن اور عمران خان کو آپس میں مشاورت کرنے کا کہہ دیا گیا. اب وہ رولنگ تو سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دے دی. اس کے بعد پھر عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ ہوئی اور خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیے گئے یا نکل گئے، جو بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں. اب عمران خان صاحب نے اس انخلا کے بعد، انخلا مطلب وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنے کے بعد بیانیہ بنایا کہ یہ امریکی سازش کے نتیجے میں حکومت آئی ہے، میری حکومت امریکی سازش کے ذریعے نکالی گئی ہے، ہم غیر ملکی بیرونی غلامی سے نجات حاصل کریں گے، ہم نے تو آزادی حاصل کرنی ہے. اور اس وقت یہ پورا ایک نیریٹو بنایا گیا کہ چلیں کوئی تو اٹھا ہے امریکی غلامی کے خلاف. خان صاحب نے جلسے کیے، جلوس کیے، مجمع نکالے اور امریکی سازش والا بیانیہ بنایا، اور اس میں وہ مذہبی ٹچ والی بات بھی کی گئی جو قاسم سوری صاحب نے 25 مئی کو یہاں پہ عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے آئے تھے. اب یہ جو ناظرین خان صاحب نے بیانیہ بنایا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، کیونکہ پاکستان میں امریکی مخالف نیریٹو جو ہے وہ بکتا ہے، لوگ اس کو بائی کرتے ہیں. خان صاحب نے اس کو بنایا اور خان صاحب نے بیچا بھی، اپنی پارٹی کی پاپولیرٹی بھی ملائی. اب ناظرین رچرڈ گرینل کے جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں اور باقی جو آپ برطانیہ سے دیکھیں، اب یہ ساری چیزیں اس کو جب مختلف اینگل سے دیکھا جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے کہیں نہ کہیں یہ تاثر جا رہا ہے، یہ تاثر مل رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے. عمران خان اگر امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، وہاں سے تو کوئی بات نہیں آ رہی. عمران خان کی رہائی کی اگر آواز آ رہی ہے، امریکہ سے آ رہی ہے، یورپ سے آ رہی ہے، کچھ تھوڑی بہت برطانیہ سے آ رہی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ یہ ممالک عمران خان کے لیے کیوں بول رہے ہیں؟ لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو اٹھے گا. اب ان حالات میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے، چاہے میرٹ پہ بھی ہو، تو یہ سٹگما عمران خان کے ساتھ لگا رہے گا، چمٹا رہے گا کہ امریکی مداخلت کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو رہائی ملی ہے. عمران خان صاحب اسے جان چھڑا پائیں گے، جان نہیں چھڑا پائیں گے، الگ بحث ہے. لیکن اب یہ باتیں ہونے لگی ہیں، اب یہ باتیں کہیں جانے لگی ہیں، بند کمروں میں نہیں، اوپنلی کہیں جانے لگی ہیں. آپ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ ذرا سنیں ناظرین، کہ آپریشن گولڈ سیمنٹ کے ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں وہ عمران خان کی نجات کے لیے پاکستان کے مفاد کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں. ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور وہ میڈیا میں تواتر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی اثاثہ ہے جس کے ذریعے وہ واحد مسلمان ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ سرنگو کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کے لیے مغربی دنیا میں جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، ہماری اول و آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے. اب یہ جو خان صاحب نے، جب میں بات کر رہا تھا کہ امریکی مخالف جو بیانیہ بنایا جو کہ بائی کیا گیا، خان صاحب کی پارٹی کی پاپولیرٹی بھی اوپر گئی، اگر یہاں پہ خان صاحب کی رہائی ہوئی امریکی دباؤ کے نتیجے میں، گو کہ خواجہ آصف صاحب نے اس دباؤ کو رد کر دیا ہے، لیکن خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے، امریکی دباؤ بھی ظاہر سی بات پھر کہیں نہ کہیں پہ ہوگا، تو پھر خان صاحب کے خلاف بیانیہ بنے گا نا. یہ حکومت، خان صاحب رہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، چلیں اس لائن پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ بیانیہ اب عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہوگا کہ جو امریکی مخالف بیانیہ بنایا تھا، جو امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے والی بات تھی، ان کے ساتھ تو یہ گڈی گڈی کر رہے ہیں، ہگی ہگی کر رہے ہیں. یہ تو عوام کو دھوکہ دیا گیا، یہ تو عوام کے جذبات، ایموشن کے ساتھ کھیلا گیا. یہ تو ان کے اپنے ہیں اور وہی ان کو چھڑانا چاہتے ہیں. اگر یہ ان کے مخالف ہوتے، اگر عمران خان امریکہ کے مخالف ہوتے تو امریکہ ان کی رہائی کی بات کیوں کرتا؟ تو اب یہ جو بیانیہ ہے، اب یہ خان صاحب کے خلاف استعمال ہوگا اور ہو رہا ہے.
تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا بچھایا جال تھا، پھینکا جال تھا، جس میں اب پاکستان تحریک انصاف خود چھپ گئی ہے. اب تحریک انصاف کے لوگوں کو آ کے اسٹیٹمنٹ دینا پڑ رہا ہے. بیرسٹر گور صاحب کے، عمران خان صاحب کی رہائی ہم کسی بیرونی دباؤ کے نتیجے میں نہیں، ہم عدالتوں سے عمران خان صاحب کی رہائی حاصل کریں گے. لیکن دوسری طرف ان کی پارٹی کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ کیا دینا ہے. مطلب بیرسٹر گور تو چلیں کلیئرٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، جو ان کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، سیکرٹری اطلاعات جو ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی عمران خان صاحب کی رہائی کی آواز اٹھائے گا اس کا ہم شکریہ ادا کریں گے. اور انہوں نے رچرڈ گرینل جنہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کی، ان کا شکریہ ادا کیا. اب میں نے یہ اخبار میں لگی جو سرخی تھی، رچرڈ گرینل کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. رچرڈ گرینل کا شکریہ، پاکستان تحریک انصاف، میں نے یہ سرخی پکڑ کے ٹویٹ کر دی. اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ رد عمل آنا ہے. اس پہ کہا گیا کہ لعنت ایسی سیاست، لعنت ایسی صحافت پہ. اور بھائی لعنت صحافت پہ بھیجنے کی بجائے اپنے پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے پوچھیں آپ کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کی. اگر کوئی باہر سے بات آ رہی ہے آپ تو کہیں کہ عدالتوں سے، عدالتی نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم عمران خان کی رہائی کو ممکن بنائیں گے. آپ نے تو امریکی غلامی سے نجات حاصل کرنی تھی، آپ نے تو امریکی غلامی سے نجات حاصل کیا کرنی تھی؟ آپ تو ان کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں آپ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو موقف میں تو آپ کے تضاد موجود ہے. میڈیا نے تو صرف رپورٹ کیا کہ یہ رچرڈ گرینل نے کہا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور اس کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو بھی عمران خان کی رہائی کا بات کرے گا ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. اگر اسرائیل عمران خان کی رہائی کی بات کرے تو آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے؟ کیا اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہے سیکرٹری اطلاعات صاحب کا اس کے مطابق تو آپ ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے. کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کرے گا اس کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر آپ اسرائیل کا شکریہ بھی ادا کر دیں گے. راجہ تحریک انصاف بڑی مشکل پھنسی ہے اور اپنے وہ کیا کہتے ہیں کھودے گئے گڑھے میں خود آنگری ہے اور نئی مشکل کا شکار ہے کہ ان حالات میں کیا کریں کیا نہ کریں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.